Welcome to the Total Facts Story viewers. व्यूअर्स, आज हम देखेंगे किस्त नंबर 11। अर्तुगरुल जब खैमे की तरफ जा रहा होता है तो बाकी कबीले के मर्द औरतें अर्तुगरुल को देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं और आका अर्तुगरुल जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। सब शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह तेरा शुक्र है, हमारे आका ज़िंदा हैं। वो घुटनों पर बैठ जाते हैं और शुक्र बजा लाते हैं। हलीमा के खैमे में तबीबा हलीमा की देखभाल कर रही होती है। जब अर्तुगरुल को खैमे में आता देखती है तो वो हैरान हो जाती है। अर्तुगरुल तबीबा से कहता है, आप बाहर जाएं। फिर वो हलीमा की सराहने बैठ जाता है, लेकिन हलीमा उस वक्त बेहोश होती हैं। वो हलीमा के माथे पर हाथ रखता है तो उसे हलीमा की कही हुई बातें याद आ जाती हैं। जब हलीमा कहती है कि हमने एक तवील सफ़र तय करना है, बेशक हमें मंजिल का पता हो, लेकिन फिर भी रास्ता एक राज है। अर्तुगरुल ने कहा था, मैं नहीं जानता कि मेरे मुकद्दर में क्या है, मगर जब तक मैं ज़िंदा हूँ हलीमा, मैं तुम्हारा दिफा करूँगा और कभी भी तुम्हें मुश्किल और गम में नहीं डालूँगा। वो अपने ख्याल से बाहर आता है। अर्तुगरुल तो हलीमा के चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहता है, हलीमा आंखें खोलो, मैं आ गया हूँ। फिर अर्तुगरुल को ख्याल आ जाता है जिसमें हलीमा ने कहा था, अर्तुगरुल मैं माँ बनने वाली हूँ, मैं तुम्हें अल्लाह के हवाले करती हूँ। अर्तुगरुल ने उस वक्त कहा था कि अल्लाह तेरा शुक्र है, मैं बाप बनने वाला हूँ। ऐ ज़मीन व आसमान तुम गवाह बन जाओ कि मैं बाप बनने वाला हूँ। अर्तुगरुल फिर ख्याल से बाहर निकलता है तो हलीमा से कहता है, मैं तुम्हें बचाने आ गया हूँ हलीमा सुल्तान, उठो, अपनी आंखें खोलो। लेकिन हलीमा बेहोश होती है। इतने में आरिफ भाई बाहर खैमे से कहते हैं, अर्तुगरुल भाई क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अर्तुगरुल कहता है, आ जाएं आरिफ भाई। आरिफ भाई अंदर आकर अर्तुगरुल से कहता है, अब आप वापस आ गए हैं तो हलीमा भी बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। अर्तुगरुल फिर उठकर आरिफ भाई के गले मिलता है। गले मिलकर आरिफ भाई कहता है, अल्हम्दुलिल्लाह, आप शेर की तरह बहादुर हैं। मैं जब भी आपको देखता हूँ ऐसे लगता है कि जैसे मेरे सामने मरहूम सुलेमान शाह हूँ। अर्तुगरुल कहता है, क्या हाल है हलीमा सुल्तान का? आरिफ कहता है, ये बहुत पेचीदा है। उन्होंने काफ़ी वक्त मुकाबला किया है, हार नहीं मानी, लेकिन बच्चे को भी ख़तरा है या फिर दोनों को ख़तरा हो सकता है। दूसरी तरफ हैमा खातून, गुलदुगदू, सलजान और गोगचे एक खैमे में ठहरे होते हैं। अर्तुगरुल भी उसी जगह में आ जाता है। हैमा खातून कहती हैं, आह अर्तुगरुल मेरे बच्चे, अल्लाह का शुक्र है कि तुम मेरे पास आ गए। अर्तुगरुल कहता है, अम्मी जान, मुझे सबसे पहले तेली दमीर से मिलना है। हैमा खातून कहती हैं, क्यों नहीं मेरे बेटे, जाओ जाओ मिल लो। गुलदुगदू कहता है, अर्तुगरुल मामू तुम्हारे लिए एक जानवर को कुर्बान करने लगे हैं। अर्तुगरुल कहता है, इसका कोई फ़ायदा नहीं जब तक कि हम नोयान का सर नहीं उतार लेते। उधर सरदार के खैमे में तैमूर बहुत बेचैन होता है। सरदार कहता है, तैमूर पुरसकून रहो बेटा, सिर्फ़ इसलिए कि अराकी ने मजलिस ने कह दिया और तुमने सोचा कि सब कुछ तुम्हें इतनी आसानी से मिल सकता है। तैमूर कहता है, अर्तुगरुल अपने आप को बड़ा हीरो समझता है। वो समझता है वो जो चाहे हासिल कर सकता है। जब वो भूखे थे हमने उन्हें खाना दिया, हमने उनके नंगे बदन को ढांपने के लिए कपड़े दिए। वो ये सब भुलाकर नया जरगा बुलाना चाहता है। वो हमसे हिसाब लेना चाहता है क्योंकि हमने उसके जांबाजों को कबीला बदर किया। सरदार कहता है, बेटा गुस्सा ना करो, आखिर वो तुम्हारा फुफ्फीज़ाद भाई है।
تمہیں تو اسے زندہ دیکھ کر خوشی ہونی چاہیے۔ تیمور کہتا ہے بابا اس کے ساتھ اس کی طرح کے طور پر برتاؤ ہوگا، میں اس سے بھاری قیمت وصول کروں گا۔ سردار کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، کیا تم قتل و غارت کرو گے تیمور؟ تیمور اکڑ کر کہتا ہے اگر اس نے میرے آگے گھٹنے نہ ٹیکے تو ہاں قتل و غارت ہوگی۔ عالیہ خاتون بھی وہاں موجود ہوتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں آقا آپ کی اجازت سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ سردار کہتا ہے ہاں بولو عالیہ خاتون۔ عالیہ کہتی ہے تیمور ٹھیک کہہ رہا ہے، سانپ کے ڈسنے سے پہلے اس کا سر کچل دینا چاہیے، لیکن یہ سب ایک طریقے سے کرنا ہوگا۔ تیمور اگر تم ہر چھوٹی بات پر غصہ کرنے لگو گے تو پچھتاوے کے علاوہ تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا، یہ یاد رکھو۔ تیمور کہتا ہے پھر مجھے کیا کرنا ہوگا امی جان؟ عالیہ کہتی ہے دونوں قبیلے ایک ہو چکے ہیں، واپسی کا کوئی راستہ نہیں، ہم اسے جرگے میں دعوت دیں گے، لیکن نہ تو ہم اور نہ ہی کائی سردار اس کا انتخاب کریں گے۔ سردار اٹھ کر کہتا ہے یہ سب کیسے ہوگا عالیہ خاتون؟ مکار عالیہ کہتی ہے ہمیں ارطغرل کی کمزوریاں تلاش کرنی ہوں گی۔ ادھر دیلی دمیر ایکس کے پاس بیٹھا ہوتا ہے اور قبر کے اوپر سے سوکھی ہوئی گھاس صاف کر رہا ہوتا ہے۔ ارطغرل دیلی دمیر کے پیچھے کی طرف سے آتا ہے اور پکارتا ہے دیلی دمیر۔ دیلی دمیر پیچھے مڑے بغیر کہتا ہے یا اللہ یہ آواز اسی کی ہو یا پھر میری جان لے لے۔ جب وہ اٹھ کر پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو سامنے ارطغرل کھڑا ہوتا ہے۔ دیلی دمیر خوشی سے سسکتے ہوئے ارطغرل کے گلے ملتا ہے اور گلے ملتے ہوئے گھٹنے کے بل بیٹھ جاتا ہے اور روتے ہوئے کہتا ہے یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ دونوں گلے ملتے ملتے نیچے بیٹھ جاتے ہیں۔ دیلی دمیر ارطغرل کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتا ہے آقا، پھر بیٹھے ہوئے دوبارہ ارطغرل کے گلے ملتا ہے۔ ادھر خیمے میں گلدوگدو بازو بند باندھ رہا ہوتا ہے۔ سلجان گلدوگدو سے کہتی ہے جانور کی قربانی اعزاز ہے یہ دعوت، کیا یہ سب ارطغرل کے واپس آنے کی خوشی میں ہو رہا ہے یا اسے قائل کرنے کے لیے؟ گلدوگدو کہتا ہے ارطغرل کے مقدر کا فیصلہ ہو چکا ہے، اب جانبازوں کا سربراہ تیمور ہی ہوگا۔ سلجان کہتی ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کو اپنے بھائی کا کتنا خیال ہے، لیکن اگر آپ کو اپنے قبیلے اور پیاروں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے تو آپ قبیلے کا ہی انتخاب کریں گے۔ گلدوگدو آپ کو ارطغرل کا سوچنا چاہیے، کل تک آپ اور امی جان کا فیصلہ بالکل ٹھیک تھا، مگر اب ارطغرل واپس آ گیا ہے، اگر آپ اور امی جان نے فیصلہ واپس نہ لیا تو آپ پچھتائیں گے۔ گلدوگدو کہتا ہے امی جان اور میں اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، جس معاملے کو تم سمجھتی نہیں اس میں ٹانگ نہ اڑاؤ سلجان۔ پھر سلجان گلدوگدو کو جیکٹ پہناتی ہے اور کہتی ہے کیا آپ نے اس سے پہلے کبھی ارطغرل کو ہار مانتے دیکھا ہے؟ اس کے بابا اس کو یہ فرض سونپ کر گئے ہیں، آپ کا فیصلہ اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ گلدوگدو غصے سے کہتا ہے حلب مت جاؤ، میں نے کہا تھا مگر وہ گئے، میں نے اناطولیہ سے بھی منع کیا، انہوں نے نہیں مانا، انہیں خاموشی سے بیٹھ جانا چاہیے اور اپنی حد میں رہنا چاہیے اب، ورنہ گلدوگدو انہیں ان کی حد یاد دلائے گا۔ یہ کہہ کر گلدوگدو خیمے سے باہر چلا جاتا ہے۔ سلجان کہتی ہے یا اللہ ہماری مدد کر، پھر سلجان بھی خیمے سے باہر چلی جاتی ہے۔ ادھر ارطغرل خیمے میں حلیمہ کی پٹیاں کر رہا ہوتا ہے اور دعا کرتا ہے یا رب میری محبت اور میرے بچے کو مجھ سے دور مت کرنا، میری نسلیں تیرے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گی، ہمیں ہمت دے تاکہ ہم اس مشکل سے باہر آ سکیں۔ دوسری طرف تیمور خیمے میں اپنے جانبازوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اور کہتا ہے
ارطغرل اور اس کے جاں بازوں کی ہر حرکت پر نظر رکھو۔ کوچابش کہتا ہے اور باقی کئی جاں باز آقا، ان کا کیا کریں؟ تیمور کہتا ہے انہیں اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرو، اگر ضروری ہو تو انہیں ایک دوسرے کے خلاف کر دو۔ سمجھ گئے تم لوگ؟ کوچابش کہتا ہے فکر نہ کریں آقا، ہم سب سنبھال لیں گے۔ ادھر ارطغرل حلیمہ کے سرہانے بیٹھا ہوتا ہے تو وہاں پر حائمہ خاتون بھی آ جاتی ہیں اور ساتھ بیٹھ جاتی ہیں۔ ارطغرل سے کہتی ہیں بیٹا، تمہارے ماموں نے تمہارے اعزاز میں یہ دعوت رکھی ہے۔ ارطغرل کہتا ہے میں حلیمہ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا امی جان، میں چاہتا ہوں جب یہ ہوش میں آئے اور آنکھیں کھولے تو سب سے پہلے مجھے دیکھے۔ حائمہ خاتون ارطغرل سے پوچھتی ہیں بیٹا، کیا تم مجھ سے خفا ہو کیونکہ میں نے تمہارے بابا کا کام تیمور کے حوالے کر دیا؟ کیا تم میرے اس فیصلے سے مایوس ہو؟ ارطغرل کہتا ہے امی، آپ نے سمجھا کہ میں مر گیا ہوں، حالات بھیانک ہیں، آپ نے جو فیصلہ کیا وہ ٹھیک تھا، لیکن اب میں آپ کے سامنے ہوں مگر خون اور زخموں سے لت پت، اس لیے آپ کے فیصلے کا مجھ پر کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ میں جانتا ہوں ماموں کے ان تمام احسانات کی وجہ سے آپ ان کی غلطی کو فراموش کرتی ہیں، میں آپ کے اور ماموں کے درمیان آ کر مسائل پیدا نہیں کرنا چاہتا۔ حائمہ کہتی ہیں تو بیٹا تمہاری کیا رائے ہے پھر؟ ارطغرل کہتا ہے دونوں قبیلوں کے سرداروں کو اکٹھا ہونے دیں اور انہیں کوئی فیصلہ کرنے دیں، میں جو بھی جانتا ہوں مجھے وہ سب بتانے دیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہوا کیا ہے اور ہم دشمنوں سے کیسے لڑنے والے ہیں، پھر سرداروں کو اپنی قسمت خود لکھنے دیں۔ ساتھ والے خیمے میں گوگچے کھڑی ہو کر حائمہ خاتون اور ارطغرل کی باتیں سن رہی ہوتی ہیں۔ حائمہ خاتون کے باہر آتے ہی گوگچے خیمے کے دروازے سے ہٹ جاتی ہے اور حائمہ خاتون سے کہتی ہے کھانا تیار ہے، وہ ہمارا انتظار کر رہے ہیں، کیا آپ کو کچھ چاہیے امی جان؟ حائمہ خاتون سمجھ تو جاتی ہیں کہ یہ باتیں سن رہی تھی، لیکن حائمہ خاتون کہتی ہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے، اب ارطغرل واپس آ گیا ہے تو حلیمہ اور ارطغرل میرے دائیں جانب رہیں گے اور تم میری بیٹی میرے ساتھ بائیں جانب رہو گی جب تک تمہاری شادی نہیں ہو جاتی۔ گوگچے کہتی ہے امی جان، مجھ سے کون شادی کرے گا؟ حائمہ خاتون کہتی ہیں کیوں، کیا ہوا ہے تمہیں؟ گوگچے کہتی ہے آپ جانتی ہیں کہ کیا ہوا ہے امی جان۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں کیا ہوا ہے، مجھے تو بتاؤ، مجھے تو کچھ پتہ چلے۔ گوگچے کہتی ہے جب مجھے چاقو لگا تھا۔ حائمہ کہتی ہیں کسی کو کیا پتہ کہ تم بچہ پیدا نہیں کر سکتی، کیا یہ اللہ کی مرضی نہیں تھی؟ گوگچے کہتی ہے کون شخص مجھ سے شادی کرنا چاہے گا؟ حائمہ کہتی ہیں میری خوبصورت بچی، جو شخص تم سے پیار کرے گا اس کے لیے یہ بات کوئی معنی نہیں رکھتی، ٹھیک ہے؟ ادھر ارطغرل حلیمہ کے سرہانے بیٹھا ہوتا ہے، اسے خیال آتا ہے جب نویان نے ارطغرل سے کہا تھا کہ تم نے اپنی طرح ایک جنگجو بیوی کا انتخاب کیا، اگر تم مجھ سے دشمنی کرو گے ابھی یا بعد میں، وہ اس دردناک جنگ کا شکار ہوگی، تمہاری بیوی اور تمہارے پیارے، تو تم ابھی بھی مزاحمت کرو گے؟ جب تک تم میری بات نہیں مانو گے میں تم پر تشدد کرتا رہوں گا۔ ارطغرل اس خیال سے باہر نکلتا ہے تو اتنی دیر میں حلیمہ کو بھی ہوش آ جاتا ہے، وہ دیکھتی ہے کہ اس کے سرہانے ارطغرل بیٹھا ہوا ہے، وہ پکارتی ہے ارطغرل۔ ارطغرل حلیمہ کی طرف دیکھتا ہے اور خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میں آ گیا ہوں حلیمہ سلطان، میں واپس آ گیا ہوں۔ حلیمہ کہتی ہے آپ گئے ہی کب تھے، آپ ہر دم میرے ساتھ رہے۔ ارطغرل کہتا ہے تمہیں اور اپنے بچے کو پیچھے چھوڑ کر میں کہاں جا سکتا ہوں،
پھر حلیمہ بھی اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے۔ ادھر سردار کے خیمے میں کھانے کی دعوت میں سب شریک ہوتے ہیں۔ عالیہ خاتون سردار سے کہتی ہے، جس کے اعزاز میں یہ دعوت ہے، آپ کا بھانجا ارطغرل نظر تو نہیں آ رہا؟ پھر تیمور گلدوگدو سے کہتا ہے، اس جرگے کا کیا مقصد ہے؟ یہ تو ایک نامعقول مطالبہ ہے۔ گلدوگدو کہتا ہے کہ ارطغرل جرگہ بلانا چاہتا ہے، تمام سردار اس پر متفق ہیں، تم اپنے سوالات سرداروں کے سامنے رکھنا۔ اتنی دیر میں ارطغرل حلیمہ سلطان کو لے کر آ جاتا ہے اور کہتا ہے، السلام علیکم۔ سب کہتے ہیں، وعلیکم السلام۔ حلیمہ ہاتھ بلند اٹھا کر کہتی ہیں، یا رب، اے میرے اللہ، تو سب سے بڑا مسبب الاسباب ہے، تو نے مجھے آج ایک اچھا دن دکھایا، یا رب صد شکر ہے تیرا۔ سردار ارطغرل سے کہتا ہے، بیٹا اپنے گھر میں خوش آمدید، تمہاری واپسی ہمارے لیے خوش قسمتی ہے اور ہمارے لیے آسانیاں لائی۔ ارطغرل کہتا ہے، شکریہ ماموں، آپ لوگوں نے اپنی باہیں کھول دیں اور اپنے کھانے میں ہمیں شریک کیا، کائی قبیلہ یہ ہمیشہ یاد رکھے گا۔ تیمور کہتا ہے، ارطغرل بھائی، یہ کائی قبیلے پر درگا قبیلے کا بڑا احسان ہے، آپ لوگوں کو خوش آمدید کہنا اور اپنی روٹی میں آپ کو شامل کرنا اور دوست بنانا۔ ارطغرل کہتا ہے، تیمور، تم کتنے خوش ہو، تم نے بہت زبردست کام سر انجام دیے ہیں، اللہ کے ہر غلام کے حصے میں یہ کام نہیں آتے۔ عالیہ کہتی ہے، بہنوں، دمبے کا گوشت لے کر آؤ تاکہ ہم کھانا شروع کر سکیں، ارطغرل اور حلیمہ سلطان کا خاص خیال رکھا جائے۔ گلدوگدو تیمور کے کندھے پر تھپکی دے کر کہتا ہے، تیمور، تم ایک اچھے انسان ہو، مگر ارطغرل تک ابھی نہیں پہنچ سکتے، اس کے لیے تمہیں ابھی بہت کچھ سیکھنا ہے۔ سردار کہتا ہے، شاعرو، جلدی سے ایک گیت پیش کرو اور جشن کا آغاز کرو۔ شاعر کہتے ہیں، جی بالکل آقا۔ پھر وہ یہ گیت گاتے ہیں، جار جستا کے راستے پر جو بھی چلنا چاہتے ہیں ہمارے سنگ چلیں، مگر صرف بہادر چلیں، ڈرپوک نہیں۔ پھر ارطغرل بھی ان کے ساتھ گانے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے، منگولیا کے راستے پر جو بھی چلنا چاہتے ہیں ہمارے سنگ چلیں، مگر صرف بہادر چلیں، ڈرپوک نہیں۔ شیر دلوں کی آواز سنو اور قدم سے قدم ملا کر چلو، موت کی طرف چلو، شیر دلوں کی آواز سنو، اس کی تلوار پر لگا خون۔ پھر کھانے کی دعوت کے بعد سب اپنے اپنے خیمے میں چلے جاتے ہیں۔ ارطغرل اور حلیمہ اپنے خیمے میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ ارطغرل ایک تھالی میں دودھ ڈال کر رکھتا ہے اور کہتا ہے، اگر غنی نہ ہوتا تو میں ابھی تک نویان کی قید میں ہوتا۔ حلیمہ پوچھتی ہے، یہ غنی کون ہے؟ ارطغرل بتاتا ہے، وہ بیر بو چاک ترکوں میں سے ہے، اس نے جنگلوں، درختوں اور پہاڑوں کو اپنا گھر بنایا ہوا ہے۔ پھر ارطغرل اپنے ہاتھ پہ بندھی پٹی اتارنے لگتا ہے۔ حلیمہ سلطان کہتی ہیں، رکو، مجھے کھولنے دو یہ پٹی۔ پھر حلیمہ پٹی کھولنے لگتی ہے۔ ارطغرل کہتا ہے، میں آج اگر واپس پہنچا ہوں تو یہ سب تمہاری وجہ سے ہے، میری ہرنی جیسی آنکھوں والی۔ تمہیں دوبارہ دیکھنے کے لیے میں آیا ہوں، تمہاری آواز سننے کے لیے۔ حلیمہ کہتی ہے، اگر میری روح میرے جسم میں ابھی تک قائم ہے تو ارطغرل، یہ آپ کے زندہ ہونے کی وہ امید ہے جو میرے دل میں تھی۔ جب حلیمہ ہاتھ کی پٹی کھول لیتی ہے اور زخم دیکھتی ہے تو کہتی ہے، ارطغرل، یہ کیسے؟ وہ ہاتھ کو دونوں طرف دیکھتی ہے۔ ارطغرل کہتا ہے، کچھ مت بولو اب، اور اس کے بارے میں کسی سے کوئی بات نہ کرنا۔ حلیمہ کہتی ہے، میرے شیر دل،
یہ انہوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ آپ تلوار کیسے اٹھائیں گے؟ ارطغرل کہتا ہے تلوار دل کی طاقت کے ساتھ اٹھائی جاتی ہے، نہ کہ صرف ہاتھوں سے۔ پھر وہ اپنا زخم والا ہاتھ دودھ کی تھالی میں رکھ دیتا ہے۔ ارطغرل کو درد ہونے لگتا ہے۔ ادھر گلدوگدو حائمہ خاتون کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اور کہتا ہے امی جان، ارطغرل کو یہ قبول کرنا ہوگا، صرف آپ ہی اس کا خیال رکھ سکتی ہیں، نہیں تو ہم دونوں قبیلے اکٹھے نہیں رہ پائیں گے۔ حائمہ کہتی ہے گلدوگدو وہ کیسے؟ گلدوگدو کہتا ہے امی جان، میں نے ارطغرل کی آنکھوں میں غصہ دیکھا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر ایک طوفان ہے، ایسا طوفان جو حضرت نوح علیہ السلام کے سیلاب سے بھی خطرناک ہے۔ امی جان، جب تک وہ نویان کو مار نہیں دیتا وہ چین سے نہیں بیٹھے گا۔ پیتریچیو اور تیتوش کی طرح وہ نویان کا بھی پیچھا کرے گا، مگر وہ صرف یہ تھا کہ ہم نے ان کے قلعہ کو فتح کرنا تھا، مگر اب صورتحال مختلف ہے۔ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد امی جان، اب ہم پہلے جیسے طاقتور نہیں رہے۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں ٹھیک ہے بیٹا، ابھی ارطغرل کی واپسی کی خوشی مناتے ہیں۔ ادھر صبح ہو جاتی ہے۔ اور حلیمہ ارطغرل کے بازو پر بازو بند باندھ رہی ہوتی ہے اور پھر ارطغرل کا زخم والا ہاتھ پکڑ کر کہتی ہے ارطغرل، ہاتھوں کی ایسی حالت کے ساتھ آپ کہاں جائیں گے؟ ارطغرل کہتا ہے عارف بھائی میرا علاج کریں گے، وہ میرا انتظار کر رہے ہیں، میں آج رات کو واپس آ جاؤں گا۔ حلیمہ پھر ارطغرل کے زخم والے ہاتھ کو بوسہ دیتی ہے اور اپنے چہرے پر لگاتی ہے اور کہتی ہے مجھے پتہ ہے کہ آپ اپنا بدلہ لینا چاہتے ہیں اور مارنا چاہتے ہیں اس نویان کو۔ ہر فرض پر جانے سے پہلے میں نے صبر سے کام لیا، میں نے خوشی سے شہید ہونے کے لیے آپ کو الوداع کیا، لیکن ارطغرل اس بار سب کچھ بدل چکا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے کیا بدل چکا ہے حلیمہ سلطان؟ حلیمہ کہتی ہے میں نے آپ کا ہاتھ دیکھا ہے، آپ تو ہاتھ سے چمچ بھی نہیں پکڑ سکتے اور لسی بھی نہیں پی سکتے، ایسے ہاتھوں کے ساتھ اکیلے جانا، لڑنا، یہ کیسے ہوگا ارطغرل؟ ارطغرل کہتا ہے میں جانتا ہوں تمہاری ممتا تمہیں ایسی باتیں کرنے پر مجبور کر رہی ہے، میں تمہیں کچھ برا نہیں کہوں گا اور نہ ہی غصہ کروں گا، تم ہمارے بچے کو بغیر باپ کے بڑھتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتی، لیکن میں صرف تمہارا شوہر نہیں ہوں، یا صرف اپنے بچے کا باپ نہیں، بلکہ میں کئی جاں بازوں کا سپہ سالار بھی ہوں۔ کئی بچے اور ان کی ماؤں کی عصمت اور فضیلت میرے سپرد ہے۔ پچھلی بار میں ان سب کو بچا نہیں سکا، دیکھو کتنی جانیں گئیں اور کتنے جنگجو شہید ہوئے، ہم اپنے ماموں کے قبیلے میں پناہ گزین بن کر آئے ہیں۔ حلیمہ کہتی ہے تھوڑا انتظار کریں، بس سردیاں گزر جائیں، آپ بھی ٹھیک ہو جائیں گے، اور پھر ارطغرل کہتا ہے اور پھر کچھ نہیں ہوگا حلیمہ سلطان، ہم پوری سردیاں انتظار نہیں کر سکتے، بلکہ ایک دن بھی نہیں۔ اگر میں نے بروقت قدم نہ اٹھایا تو پھر بعد میں کوئی فائدہ نہیں، نویان مرے گا، اسے مرنا ہوگا۔ پھر ارطغرل حلیمہ کو ماتھے پر بوسہ دے کر اور اپنی تلوار اٹھا کر خیمے سے باہر چلا جاتا ہے، اور حلیمہ سلطان پریشان ہو کر اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ لیتی ہے۔ دوسری طرف نویان، باچو اور تنگوت ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں۔ نویان کہتا ہے کچابش گلدوگدو کی طرفداری حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے، کچابش نے ہوشیاری سے کام کیا، باٹلو موت کا ہی مستحق تھا، اور بھی خبریں ہیں میرے پاس۔ تنگوت کہتا ہے اور کون سی خبریں؟ نویان کہتا ہے گو موز ٹیکن اور اس کی بیٹی گونچا گل کونیا سے آئے ہیں اور سلطان علاؤ الدین سے بات کریں گے۔
وہ اپنے خیمے میں پہنچنے ہی والے ہیں۔ تیمور اور گلدوگدو انہیں لینے ہرپوت جائیں گے۔ تنگوت کہتا ہے یعنی کیا مطلب؟ نویان کہتا ہے یعنی وہ ہماری گود میں آ کر گریں گے۔ تنگوت کہتا ہے اور وہ ارطغرل، اس کا کیا ہوگا؟ نویان کہتا ہے اگر جرگے کا فیصلہ اس کے خلاف آ جاتا ہے پھر ہمیں کچھ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دوسرے ترکوں کی طرح وہ بھی ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے۔ اتنی دیر میں 2 منگول حمزہ کو پکڑ کر نویان کے پاس لے آتے ہیں۔ جب حمزہ نویان کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے آپ یہاں؟ نویان کہتا ہے جوان حمزہ، میری دنیا میں خوش آمدید۔ ادھر کائی اور دورگا قبیلے کا جانباز لڑائی کی ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں۔ کچابش دوان اور ترگت کو دیکھ کر کہتا ہے دیکھو ان کو ذرا۔ دوان کہتا ہے ترگت، ان کمینوں کو کیا تکلیف ہے؟ عبد الرحمن کہتا ہے میں دیکھتا ہوں ان کو۔ ترگت کہتا ہے رک جاؤ عبد الرحمن، اپنا کام کرو۔ ارطغرل بھائی نے جرگہ ہونے تک کوئی بھی مسئلہ پیدا کرنے سے روکا ہے۔ دورگا قبیلے کا ایک جانباز کہتا ہے اپنے ارطغرل آقا کے بعد تم لوگ کیا کرو گے دوان؟ کیا کرو گے بولو؟ کچابش کہتا ہے دوان، شاید تم لوگ سارے چرواہے بن جاؤ۔ دوان کچابش کی طرف بڑھتا ہے تو ترگت دوان کو روک لیتا ہے۔ اتنے میں دیلی دمیر وہاں آ جاتا ہے اور کہتا ہے جوانوں، کیا تم لوگوں کے پاس کچھ اچھا کرنے کو نہیں؟ ادھر ایک بچہ بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور پتھر اٹھا کر دورگا قبیلے کے ایک جوان کو مارتا ہے۔ وہ جوان کہتا ہے اس بچے کی تو دیلی دمیر اس بچے کو اپنے پیچھے کر لیتا ہے۔ وہ جوان کہتا ہے اس بچے کو مجھے دو۔ دوان کہتا ہے ہاتھ لگا کر دکھاؤ اسے ذرا۔ دیلی دمیر کہتا ہے تیمور کے جانباز بچوں کے خلاف اتنے سخت کب سے ہو گئے؟ کچابش کہتا ہے دمیر استاد، ہم ارطغرل کے چھوٹے جوانوں کو سبق سکھانا چاہتے ہیں۔ ترگت کہتا ہے اور میں تمہارے اس بڑے سے سر کو کچل دوں گا۔ دیلی دمیر کہتا ہے ترگت، ہر کتے کو اپنے اوپر بھونکنے پر مت اکساؤ۔ جرگہ ہونے تک میں کوئی مسئلہ نہیں چاہتا۔ پھر دیلی دمیر انہیں کہتا ہے چلو نکلو۔ کچابش اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے چلو یہاں سے۔ وہ بچہ بھی چلا جاتا ہے تو دیلی دمیر کہتا ہے کون ہے یہ بچہ؟ دوان کہتا ہے شہید الدوگدو کا بیٹا طاہر۔ جب سے اس نے اپنے پورے خاندان کو گنوایا ہے وہ کسی سے کچھ نہیں بولتا۔ دیلی دمیر کہتا ہے اچھا طاہر، آج کے بعد یہ طاہر میرا سب سے بہادر سپاہی ہے۔ دیلی دمیر پھر پوچھتا ہے آقا ارطغرل کہاں ہیں؟ ترگت بتاتا ہے وہ عارف بھائی کی طرف گئے ہیں انہیں اپنا زخم دکھانے کے لیے۔ دیلی دمیر کہتا ہے جرگے تک کوئی بھی غلط قدم نہ اٹھانا، نہیں تو ہمارے لیے اور مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ ادھر طبیبہ کچھ دوائیاں بنانے میں مصروف ہوتی ہیں۔ عارف بھائی ارطغرل کے ہاتھ کی پٹی باندھتا ہے۔ ارطغرل پوچھتا ہے زخم کی کیا حالت ہے عارف بھائی؟ دیلی دمیر بھی ساتھ بیٹھا ہوتا ہے۔ عارف بھائی کہتا ہے ارطغرل بھائی، میں آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یہ بات سمجھ لیں کہ تلوار پکڑنا انتہائی مشکل ہوگا، لیکن غنی نے زبردست کام کیا ہے، نہیں تو شاید مجھے آپ کا ہاتھ کاٹنا پڑتا۔ ارطغرل کہتا ہے کہ ایک بات اچھی ہے کہ میرے 2 ہاتھ ہیں، میں ان کے ساتھ ایک ہاتھ سے جنگ کروں گا۔ اگر یہ بھی ناکارہ ہو گیا تو میں اپنے دانتوں سے ان کے کلیجے چبا ڈالوں گا۔ عارف بھائی ارطغرل کو ایک دوائی دیتا ہے اور کہتا ہے حلیمہ سلطان کو باقاعدگی سے یہ دوائی آپ کے ہاتھ پر لگانا ہوگی
اور ہر روز نئی صاف ستھری پٹی کرنی ہوگی۔ ارطغرل کہتا ہے شکریہ۔ ارطغرل عارف بھائی سے پوچھتا ہے عارف بھائی آپ میرے فرائض مجھے واپس سونپنے کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ عارف بھائی کہتے ہیں میرا دل تو آپ کے ساتھ ہے ارطغرل، لیکن شاید مجھے مجبوراً اپنے آقا کے آگے سر جھکانا پڑے۔ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کروں۔ یہ سب آپ پر منحصر ہے۔ ضروری چیز یہ ہے کہ آپ ان سے کیا بات کرتے ہیں۔ باقی سردار بھی الجھن کا شکار ہے۔ اتنے میں ایک محافظ خیمے میں اندر آتا ہے اور کہتا ہے آقا ارطغرل، سردار خوشنود نے آپ کو بلوایا ہے۔ ارطغرل پھر عارف بھائی کے خیمے کے باہر نکل آتا ہے تو باہر سامنے سے عالیہ خاتون آ جاتی ہے اور کہتی ہے آقا ارطغرل، شکر ہے آپ ہماری طرف واپس لوٹے۔ ارطغرل کہتا ہے شکریہ عالیہ خاتون۔ عالیہ کہتی ہے اللہ آپ کو ہمیشہ اپنے بچوں کے ساتھ امن و خوشی کی زندگی دے۔ آپ کی غیر موجودگی میں حلیمہ سلطان نے بہت سی مشکلیں دیکھیں۔ آپ کو ان سردیوں میں آرام کرنا چاہیے۔ تیمور آپ کی ذمہ داریاں سنبھال لے گا اور آپ حلیمہ سلطان کو دیکھ سکتے ہیں، وہ امید سے ہیں۔ جب منگول آئیں گے تو آپ کا بچہ پیدا ہوگا، ان کے ساتھ رہیں۔ خیر، اللہ ہم سب کی مدد کرے۔ ارطغرل کہتا ہے شکریہ خالہ، اللہ آپ کو بھی اولاد دے۔ ادھر دیلی ضمیر اور عارف بھائی باہر آ جاتے ہیں۔ انہیں باہر آتا دیکھ کر عالیہ ایک لڑکی کو روک کر اس کے پاس موجود کپڑے چیک کرنے کا بہانہ کرتی ہے۔ جب دیلی ضمیر اور عارف بھائی چلے جاتے ہیں تو پھر عالیہ خاتون عارف بھائی کے خیمے میں چلی جاتی ہے اور بڑے پیار اور مکاری سے طبیبہ سے پوچھتی ہے آئیگز بہن مجھے بتاؤ کیا ارطغرل آقا ٹھیک ہے نا؟ آئیگز چپ کھڑی رہتی ہے۔ عالیہ پھر غصے سے پوچھتی ہے بولو ہمارے شیر کو کیا ہوا ہے؟ ادھر سردار ارطغرل سے کہتا ہے مجھے بڑی مایوسی ہوئی کہ تم یہ مسئلہ جرگے میں لائے۔ تم میری اور اپنی امی دونوں کے مرضی کے خلاف گئے۔ ارطغرل کہتا ہے ماموں میں نے یہ مسئلہ آپ دونوں کے خلاف جائے بغیر حل کیا۔ تیمور چھپ کر باتیں سن رہا ہوتا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے مجھے یقین ہے کہ جرگے کا فیصلہ انصاف پر مبنی ہوگا۔ جرگے کا جو بھی فیصلہ ہوگا اس سے نہ تو آپ کو دکھ ہوگا اور نہ مجھے۔ سردار کہتا ہے تم جتنے بہادر ہو اتنے ذہین بھی۔ اگر تمہارے مرحوم والد زندہ ہوتے تو انہیں تم پر فخر ہوتا۔ ارطغرل کہتا ہے شکریہ ماموں، اب اجازت چاہتا ہوں۔ ارطغرل چلا جاتا ہے۔ پھر تیمور اندر آ جاتا ہے اور سردار سے کہتا ہے عالیہ امی جان ٹھیک تھیں، یہ ہمارے لیے بڑا مسئلہ بنے گا، وہ ہماری طرز زندگی کو برباد کر دے گا۔ سردار کہتا ہے وہ صرف اپنے باپ کا کام پورا کرنا چاہتا ہے، اس میں ڈرنے والی کوئی بات نہیں، وہ جرگے کا فیصلہ قبول کرنے کا پابند ہوگا۔ تیمور کہتا ہے ہم جو توقع کر رہے ہیں اگر فیصلہ اس کے برعکس ہوا تو؟ اگر کئی سردار ہمارے خلاف چلے گئے تو شاید ہمارے اپنے سردار بھی ہمارے خلاف جا سکتے ہیں۔ سردار کہتا ہے پھر تم بیکار کھڑے مت رہنا، جو کر سکو کرنا۔ دوسری طرف نویان حمزہ کے ہاتھ کھلوا دیتا ہے اور حمزہ کو کہتا ہے بیٹھو یہاں۔ حمزہ نویان اور تنگود کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے۔ حمزہ نویان سے کہتا ہے نویان کیا چاہتے ہو تم مجھ سے؟ تم مجھے قتل کیوں نہیں کرتے؟ نویان کہتا ہے مجھے تم جیسے تیز بہادر جنگجوؤں کی ضرورت ہے۔ حمزہ کہتا ہے تم چاہتے ہو کہ میں اپنے ہی قبیلے سے غداری کروں؟ کیوں، ایسا ہی ہے نا؟ نویان کہتا ہے نہیں، میں نے ایسا تو نہیں کہا تم سے، میں تمہیں کائی جابازو کے سپہ سالار بننے کا موقع دوں گا۔ حمزہ سوچتا ہے اور کہتا ہے یہ کیسے ہو پائے گا؟ نویان کہتا ہے اگر کائی قبیلہ علاء الدین کی بجائے اوکتائے خان کی حکمرانی کے تحت کام کرے تو ہم تمہارے لوگوں کو نیست و نابود نہیں کریں گے۔ اوکتائے خان کی فوج
میں تمہیں عظمت اور پیسہ دونوں ملیں گے۔ میں تمہیں خوبصورت ترین لڑکیاں اور تیز ترین گھوڑے دوں گا اور بہترین تلواریں۔ میں تمہیں اس بڑی فوج کا جرنیل لگاؤں گا جو پوری دنیا فتح کرے گی۔ حمزہ یہ سن کر سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ دوسری طرف دورگا قبیلے میں ارطغرل، دوان، ترگت اور عبد الرحمن ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے کوئی بھی نویان کے خلاف نہیں جانا چاہتا۔ ترگت پوچھتا ہے حائمہ خالہ اور گلدگدو بھائی کیا کہتے ہیں؟ ارطغرل کہتا ہے میں اپنی امی جان اور بھائی کو راضی کر لوں گا، مگر ہمارا جرگے میں کامیاب ہونا بہت لازمی ہے۔ دوان کہتا ہے میرے آقا ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ارطغرل کہتا ہے قبیلے کے ہر سردار سے ایک ایک کر کے بات کرو، انہیں بتاؤ کہ میں جانبازو کا سربراہ کیوں بننا چاہتا ہوں۔ انہیں بتاؤ کہ میں یہ طاقت کی لالچ میں نہیں کر رہا۔ اگر نویان کے حملہ کرنے سے پہلے ہم اس پر حملہ کرتے ہیں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، نہیں تو نویان ہمیں پوری طرح تباہ و برباد کر دے گا اور کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا۔ ہر ایک سے یہ بات کرو۔ تو برائے مہربانی اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، میری ویڈیوز کو لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، ٹویٹر پہ، اور مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ اس طرح کا کام کیسا لگ رہا ہے۔ اور میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بالکل اوریجنل کنٹینٹ ہے اور TRT کا HD کنٹینٹ جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، کیونکہ انٹرنیٹ پہ، یوٹیوب پہ اور بہت سی ایپیسوڈ پڑی ہیں جو کہ بلر ہیں اور آدھی کچھ ہیں، مطلب وہ جتنا بھی مواد پڑا ہے سیزن 2 کا وہ بالکل درست نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ جو ایپیسوڈ ہیں یہ بالکل PTV کی طرح ایک مکمل قسط کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ ایک مکمل قسط دیکھ سکیں، اور اس میں کسی طرح کی کوئی بھی کمی بیشی نہیں ہے۔ یہ مکمل ایک قسط ہے جو TRT اوریجنل چینل سے ڈبنگ کر کے میں آپ کو دے رہا ہوں۔ تو پلیز اسے شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔